बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारे कुछ सवालात पे मुश्तमिल होता है जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हस्बे मामूल शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे असहाबे सूरह कहफ़ के कुछ आयात को हमने समझने की कोशिश की थी। आज आपने जो किस्सा मूसा और खिज़र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उसकी इब्तिदा करनी है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम क़िस्सा मूसा व खज़र इसके मुताल्लिक़ हम इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे और चंद बुनियादी बातें मैं चाहता हूँ कि मैं पहले गोशगुजार कर दूँ, ताकि फिर उसके बाद जब हम इस क़िस्से को कुरान मजीद की रोशनी में पढ़ें तो फिर हमें समझने में आसानी हो। एक रवायत बयान की जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में ये गुजारिश की कि अल्लाह, तेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदा कौन है? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रमाया कि मेरा पसंदीदा बंदा वो है कि अल्लज़ी यज़कुरुनी वला यंसानी, कि जो मुझे याद करता रहता है, मेरा ज़िक्र करता रहता है और मुझे भुलाता नहीं है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की कि अय्यु इबादी का अक़दा, कि अल्लाह, तेरे बंदों में से सबसे ज़्यादा इंसाफ़ करने वाला बंदा कौन है, यानी इंसाफ़ पसंद कौन है? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रमाया कि अल्लज़ी यक़दी बिल हक़्क़ि वला यत्तबिउल हवा। फ़रमाया कि मेरा वो बंदा ज़्यादा इंसाफ़ पसंद है, इंसाफ़ करता है, अदल करता है, कि जो हक़ के साथ फ़ैसला करता है और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। तो फरमाया कि ये बंदा है कि जो सबसे ज़्यादा इंसाफ़ करने वाला है। इसलिए कि जो मुनसिफ़ है, जज है, इंसाफ़ करने वाला है और जिसे बड़ा ख़याल किया जाता है माशरे में, अगर वो ये दो खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर ले तो वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। यानी पहली खूबी क्या है? वो ये है कि वो हक़ के साथ फ़ैसला करे, यानी कोई जानिबदारी का मुज़ाहरा ना करे और ऐसा रवैया हरगिज़ इख्तियार ना करे कि वो फ़रीक़ैन में फ़र्क करता हुआ नज़र आए। और दूसरी बात ये बयान फरमाई कि जो ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। इंसाफ़ करने वाला अगर अपनी ख्वाहिश की और अपनी पसंदीदगी की पैरवी करने लग जाए तो वो कभी इंसाफ़ नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में यह अर्ज़ की कि मौला, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आलिम है? यानी मैं तेरा पैगम्बर हूँ, तेरा रसूल हूँ, तेरा नबी हूँ और मेरे पास इल्म है जो तूने मुझे अता किया है, तो क्या मुझसे ज़्यादा भी किसी के पास इल्म है? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रमाया कि हाँ, मेरा एक बंदा है। तो फिर यहाँ से बात शुरू होती है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए निकलते हैं। लेकिन इससे पहले चंद बातें जो बड़ी ज़रूरी हैं मैं चाहता हूँ कि मैं वो पेश कर दूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ये मूसा कौन थे? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि जो हज़रत हारून के भाई हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिनको रसूल और नबी बनाकर मबूस फरमाया था और इनका ज़माना रामसीस का ज़माना है कि जो फ़िरौन पंजम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये वही हैं कि जो मारूफ़ हैं, मशहूर हैं, कुरान मजीद में जिनका ज़िक्र आया, जिन पर तौरात उतरी और जो कौम यहूद की तरफ भेजे गए थे। लिहाजा इस मामले में जो इख्तलाफ किया जाता है और जो लोग इसे इख्तलाफ को उभारने की या बयान करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऐसी कोई भी सूरत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इस मामले में कोई शक किया जाए। दूसरी बात यह है कि इस वाक़े का मुहर्रिक क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि इस वाक़े का सबब क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की थी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जवाब दिया और फिर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़रमाया। अब तीसरा सवाल ये है कि
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فتح ہے یعنی نوجوان جسے آپ شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کون تھے؟ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، یعنی حضرت یوشع بن نون جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کے جو خصوصی ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جانثار ہوتے ہیں، جو خلفاء ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ خلیفہ تھے اور یہ یوشع بن نون تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ ان کی صحبت یا ان کے ساتھ سفر کرو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کا نام خضر ہے، یعنی اب یہ خضر نام کہاں سے لیا گیا؟ احادیث میں یہی نام آتا ہے کہ آپ کا نام خضر تھا۔ اب یہ خضر کا معنی اور مفہوم ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن فی الحال اتنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے ملاقات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے ملاقات کرنے گئے تھے، اگر ہم ان کا نام خضر بھی رکھ لیتے ہیں جیسے روایات میں آتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید نے اس نام کا ذکر نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی بحث کتابوں میں موجود ہے کہ یہ جو خضر ہیں آیا کہ یہ نبی ہیں، یہ غیر نبی ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہمارے ہاں جو اکثر رائے ہے علماء کی وہ یہی ہے کہ یہ نبی تھے اللہ کے، اور کم یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ فرشتے تھے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا کہ ہم نے اس کو اپنی جناب سے رحمت عطا کی تھی۔ اور رحمت کے بارے میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا کی تھی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر میں کچھ خوبیاں کمالات دوسری طرح کی ہوتی ہیں، کسی پیغمبر میں خوبیاں اور کمالات دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام سے نوازا، آپ کلیم اللہ کہلائے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ حضرت خضر کے بارے میں اگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینی علم عطا کیا تھا، یعنی تکوینی علم سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو غیر مرئی ہے، جو غیر محسوس ہے، جو غیر ظاہر ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر اس پر ایک رائے قائم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک علم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ بحث بھی کی جاتی ہے کہ جو خضر ہیں آیا کہ یہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے، لیکن مستند طریقے سے اور جو ہمارے پاس ذرائع ہیں اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ وفات پا گئے حضرت خضر علیہ السلام۔ اور اس طرح کی مختلف ابحاث ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف گئے تھے ہم ان کو فی الحال جو نام دیتے ہیں، پکارتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہاں پر یہ واقعہ ہوا، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے مجمع البحرین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مجمع البحرین سے مراد یہ ہے کہ دو دریاؤں کے یا سمندروں کے، اس کا ترجمہ عام طور پر دریا ہی کیا جاتا ہے، تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ اب وہ ملنے کی جگہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہمارے ہاں موجود ہے۔ ناظرین کرام، میں جو بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں کہ مختلف آراء یا رائے یا اختلاف، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے ان باتوں کو بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید اجمال کے ساتھ بات کرتا ہے اور مقصد کی بات کو بیان کرتا ہے، جس میں انسان کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اور کوئی خاص بات انسان کو سمجھانا مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے مسائل چونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو irrelevant ہو جاتے ہیں، نصیحت سے، واعظ سے، ہدایت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بیان نہیں فرماتا۔ لیکن جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان کا ذکر ضرور کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ فارس اور روم کا جو دریا ہے یہ وہاں پر یہ مقام ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ طنجہ کا مقام ہے، ایک بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ افریقہ میں ہے، ایک جو ہمارے اکثر مفسرین کرام نے بیان کیا وہ مقام یہ ہے کہ دریائے نیل، یعنی
دو شاخیں ہیں، ایک شاخ بحر ابیض کہلاتی ہے، دوسری شاخ بحر ازرق کہلاتی ہے۔ یہ دونوں شاخیں جس مقام پر ملتی ہیں وہ مقام مجمع البحرین کہلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں جن کا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل جب ہم بات کریں گے تو ہم قصہ موسیٰ و خضر جو قرآن مجید نے بیان کیا اس کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ لیکن آخر میں جاتے جاتے ایک دو اور اہم باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گوش گزار کرا دوں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مشاہدہ کرواتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشاہدہ فرمایا تھا، یعنی معراج کے موقع پر اللہ اپنے پیغمبر کو لے کر گئے اور باقاعدہ سیر کروائی، سفر ہوا اور جنت جہنم کا بھی مشاہدہ ہوا، اور جو بھی جہان اس زمین سے بلند اللہ نے آباد فرمایا اس کا مشاہدہ اور اس کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی۔ وہ اب سیر کیسی تھی، جسمانی تھی یا باطنی تھی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو سیر کرواتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مشاہدہ کروایا گیا اور اس کے لیے پھر انتظام حضرت خضر علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت خضر نے پھر جو مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروایا اور پھر سوالات ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید آگے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امان صاحب، جو قصہ اور اس کی ابتدائی معلومات آپ نے شیئر کی ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھا، اس کے بعد سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو ایک واقعہ تھا، سرگزشت اس کو دیکھا۔ اب یہ جو قصہ آپ نے بیان کیا ہے اس کے اوپر بھی مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ قصہ قرآن کریم کے اندر جو بیان ہوا یہ 3 قصوں سے یا 3 جگہوں سے لیا گیا ہے۔ ایک اسکندر نامہ سریانی اس کو بیان کیا جاتا ہے، ایک گلگامش، اور ایک یہودی روایات جو تلمود میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ اعتراض ہے کہ ان تینوں جگہ سے یہ قصہ لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کی جو رومانس آف الیگزینڈر تھی اس کے شامی نسخوں سے یہ قصہ لیا گیا ہے۔ تو یہ جو اعتراض مستشرقین کی طرف سے کیا جاتا ہے اور نوجوان پھر اس اعتراض کو آگے شیئر کرتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے اور قرآن نے بھی بعد میں اس کو بیان کر دیا ہے، تو پھر یہ کیا ضرورت تھی کہ قرآن اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ بیان کر رہا ہے؟ آپ اس پہ بات کیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کو شواہد وہاں سے میسر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ جب نعوذ باللہ اس طرح کی تہمت یا اس طرح کا الزام جب یہ لوگ لگاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں نا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، بالکل، شام آپ تشریف لے گئے، کتنے سفر آپ نے کیے؟ ٹریول آپ نے جو کیا کتنے؟ 2 دفعہ کیے، بہت کم سفر ہوا۔ اچھا، وہاں پر یہ بھی مستشرقین کی طرف سے جو الزام لگایا گیا کہ آپ سفر پر گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے آپ لے کر آئے۔ اچھا، کتنے سفر؟ اچھا، پھر اس سفر میں کیا یہ سارا کچھ، یہ گفتگو، یہ کلام، یہ مکالمہ ہوا نہیں ہوا، کس سے ملے، وہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکۃ المکرمہ میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ مدینہ المنورہ میں آپ رہے، مکہ کا جو عرصہ بنتا ہے وہ 13 سال بنتا ہے، مدینہ کا 10 سال بنتا ہے۔ وہ کون سا کوئی خزانہ لائبریری کا وہاں پر موجود تھا، وہ کون سی کتاب تھی، وہ کون سا بندہ تھا کہ جو آتا تھا، جو بیٹھتا تھا؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے اور ان سے چیلنج کیا ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، مکہ والے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی عجمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں۔ عجمی کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ عجمی پھر اتنی فصاحت و بلاغت کی عربی کیسے بولتا ہے؟ بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود جس پر فصاحت و بلاغت سے بات کرنے والے اور کلام لکھنے والے خود انگشت بدندہ ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم شاعری نہیں کریں گے کیونکہ خدا نے قرآن پاک کو نازل کر دیا۔ تو آیا کہ کچھ شواہد، کچھ ثبوت، کوئی بات ایسی ہوتی ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیے 2-3 سفر ہیں، اور پھر جب ہم عرب کی سرزمین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک شخصیت ہے کہ جو 40 سال تک جس نے کوئی ایک عدد شعر بھی نہیں کہا، کوئی کتاب نہیں، کوئی تحریر نہیں، کوئی چیز تک نہیں لکھی،
حالانکہ اس وقت شاعری اپنے عروج پر تھی، اپنے کمال پر تھی، میلوں میں، اپنے چراہوں میں، مجلسوں میں، اور عرب سارا اپنی زبان پر فخر کرتا تھا. یعنی وہاں پر میں حیران ہوتا ہوں کہ بچہ بچہ شاعری کرتا تھا، اور اتنے کمال کی شاعری. یعنی کہ ہمارے عجم میں اگر آپ بڑے بڑے شعراء، اساتذہ دیکھ لیں، بزرگ شعراء کو دیکھ لیں، وہ ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے اشعار وہ بچے کہتے ہیں وہاں کے. اچھا، پھر یہ ہے کہ یعنی چال چلن وہاں کا مکمل طور پر ایسا ہے. ایک شخصیت ہے کہ جو 40 سال تک وہاں پہ رہی، 40 سال میں ایک بات بھی ثابت نہیں ہوتی. تو 40 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ شخصیت قرآن مجید بیان کر رہی ہے اور اللہ کا کلام فرما رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے صداقت و امانت کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن مجید اترا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اچھا، پھر قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو ایک ہی لیول اور ایک ہی سطح نظر آئے گی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دن جو وحی اتری، مثال کے طور پر اقرا بسم ربک الذی خلق کو آپ لے لیجئے، پھر آپ دیکھ لیجئے سورۃ المزمل کو دیکھ لیجئے، سورۃ المدثر کو دیکھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ کو آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ارتقاء، ایولوشن اس کی زندگی میں موجود ہوتا ہے. یعنی پہلے دن جو وہ لکھتا ہے، جو کہتا ہے، وہ اس کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد آپ دیکھیں کہ وہ بالکل اس سے مختلف، بلکہ میچورٹی تب آئی ہوتی ہے، تحریر میں پہلے میچور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ایک ہی اس کی سطح، ایک ہی لیول فصاحت و بلاغت کی اور تذکیر کی، نصیحت کی، اور اس کے اندر جو گہرائی اور وسعت ہے وہ پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ایک ہی جیسی نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تعصب کے ساتھ، اور انسان اگر جانبداری کے ساتھ، اور ایک پہلے طے کر کے بیٹھ جائے نا، فیصلہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو ماننی نہیں ہے بات، پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم کوئی بحث نہیں کرتے اور اس پر کوئی مکالمہ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی صاف دل لے کر آئے اور چاہے کہ اس کو بات سمجھ آئے اور وہ حق کو قبول کرے، سچ کو تسلیم کرے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے عقل سلیم اور فطرت سلیم جو ہے نا، اس کا ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ اس تک یہ پیغام پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مستشرقین کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی علمی ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کے اعتراضات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ایک تعصب والا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو تحریر ہے، ان کی جو ریسرچ ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن نہ وہ علمی ہے نہ وہ عقلی ہے، وہ بالکل دونوں پہلوؤں سے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تعصب پر مبنی سارا کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ تادیباً تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ تفسیر میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ترنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے وہ ایک اس خاص کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئے اور آپ نے پوچھا، عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے تادیباً کہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تو نے یہ بات اس طرح کی ہے کہ تیرے اندر غرور اور تکبر معاذ اللہ آ گیا. تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور تفسیر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات تھی یہ تادیباً تھی. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی نا، اکثر ایسی ہیں کہ ہم پیغمبر کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو عصمت ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ہمارے لیے سب سے اہم بات وہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت ہے، ان کی عزت ہے، وہ پیش نظر رکھنی چاہیے. تو جو یہ کمزور ضعیف روایات جو بیان کی جاتی ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر من گھڑت جو موضوع روایات ہیں، ان کو کبھی بھی اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید حجت ہے. باقی اس کے نیچے مفسرین کرام نے لکھا تو وہ ایک وقت، ایک زمانے کی بات ہے کہ پہلے دور کے مفسرین نے چیزوں کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا، لیکن بعد کے آنے والے 3ری صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انہی علماء نے پھر ان کی تنقید بھی کی ہے. علامہ آلوسی کو آپ دیکھ لیں، علامہ رازی کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ دیگر ائمہ علماء کو آپ دیکھ لیں، مفسرین کرام کو، پھر انہوں نے باقاعدہ تنقید کر کے بتایا کہ یہ روایت درست ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کو رد کیا جائے گا. یعنی پھر یہ معاملہ بھی ہمارے ہاں ہوا ہے. لیکن ہم اگر پہلے دور کی چند تفاسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اس کو اس ارادے سے جمع کیا ہے کہ پھر آنے والے لوگ اس پر گفتگو کریں گے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مفسر ہو، جو فقیہ ہو، جو محدث ہو، ہم خود اس شخصیت کو ہی اپنے لیے حجت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس شخصیت نے اپنی طرف سے ایک علمی کام کر کے چھوڑ دیا ہوتا ہے، دے دیا ہوتا ہے کہ اب آنے والے بیٹھ کر اس پر تنقید کریں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر تفکر کریں. جو قبول کرنا ہے وہ قبول کر لیں،
اور جو چھوڑنا ہے جس کو اس کو بے شک وہ چھوڑ دیں۔ تو مفسرین کی چیزیں تو وہ موجود ہیں کتابوں میں، لیکن اللہ نے ہمیں تو عقل، شعور اور علم دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ہم نے قبول کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو چھوڑ۔ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، 100% ٹھیک ہے کہ ان تفاسیر کے ان جو روایات ہیں ان کے اوپر مزید اس طرح کی دیکھیں، اب میں نے بھی ایک روایت بیان کر دی نا جی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک جیسے خاص بندہ ہوتا ہے وہ ایک انداز اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب آپ نے اپنے ساتھ وہ ڈیلیگیشن کو لے کر جانا تھا کوہ طور پر، تو وہ پیچھے رہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہیں کیا چیز اتنی جلدی میرے پاس لائی؟ تو عرض کی مولا میں اس لیے اس شوق میں تیرے پاس آیا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی یہ ایک محبوب کا اور محب کا، ایک خالق کا اور ایک بندے کا آپس میں معبود کا ایک تعلق ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمے میں، گفتگو میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جو روایات ہیں ان کو اگر وہ پیغمبر کی شان کے مطابق ہیں تو واقعی وہ مستند روایات ہیں، وہ لینا چاہیے جیسے میں نے ابھی ایک بیان کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو اس طرح کی روایات ہیں کہ جن میں اب دیکھیے نا یہ روایات ہمیں جو الہامی کتابیں ان میں بھی ایسا بہت کچھ ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ہارون کے ساتھ خوش تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو نبوت دینا چاہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا لیت العال سے کام لیا کہ بھئی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں تو اس طرح، یا ہارون کو آپ نبوت دے دیں۔ تو یہ تورات میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو ہم تو اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر کی جو عظمت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، رسول اور نبی ہے۔ تو ہم اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی سوچ، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ امانہ صاحب، ایک آخری سوال میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ان آیات سے متعلق رکھوں گا۔ یہ بھی ایک قصہ ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے قصص قرآن کی بات کی ہے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک جو تکرار ہے قصص کی، کہ یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسری جگہ پہ بھی ہے، جیسے کل ہم نے سورہ کہف کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا، لیکن ہم سورہ بقرہ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت اچھے طریقے سے ایک وضاحت کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا گیا، سورۃ الاعراف میں بھی ہے۔ تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان واقعات کا جو تکرار ہے ان قصص کی، ان کا مقصد صرف محض تذکیر و یاد دہانی ہے یا بار بار تکرار کی کچھ اور بھی حکمتیں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید اس ترتیب پہ نہیں ہے جس ترتیب پہ ہم کتاب لکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جو کتاب لکھنے کا انسانی رواج اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں، باب ہوتا ہے، اس باب کی ہم فصلیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک موضوع رکھ لیا، مثال کے طور پر عبادات کا موضوع رکھ لیا۔ اب یہ جو کتاب العبادات ہے، اب اس میں آپ نے نماز پر پورا مواد جو ہوگا قرآن سے، حدیث سے، ساری باتیں آپ نے جمع کر دی۔ روزے کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک نظم، اس پر علماء نے کافی کام کیا ہے۔ میں نے دیکھا علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی اس پر کتاب ہے، اور آج کے ہمارے دور میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑا کام کیا، مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے بڑا کام کیا۔ تو قرآن کی آیات کا آپس میں تعلق، ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق، سورت کا پھر دوسری سورت سے تعلق، کئی صورتیں آپس میں جڑواں بن جاتی ہیں۔ یعنی ہم جہاں پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پھیلا ہوا ہے، ہمیں وہ پھیلا ہوا یعنی ایک واقعہ ایک جگہ پر نظر آتا ہے، دوسرا واقعہ دوسری جگہ پر، تیسرا واقعہ تیسری جگہ پہ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم ان واقعات کو اس کے ماقبل سے اور مابعد سے دیکھیں گے تو ان کا ایک آپس میں ربط اور ایک تعلق ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے اگر یہ واقعات اس طریقے سے بیان ہوئے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ ہے، اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی یہ قوم جسے بنی اسرائیل کہا گیا، یہ قوم یہود، اب ان کا ذکر ہمیں سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں نصارہ کا، حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ گویا کہ اس طریقے سے ایک ہمیں ربط اور ایک نظم ہمیں قرآن پاک میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے
کہ شاید کہ بھئی ایک واقعہ یہاں پر ہے، چونکہ اس کے ذہن میں اپنی کتاب کا ایک تصور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لکھا، مثال کے طور پر قصص القرآن کو آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے ہاں کتابیں لکھی گئیں، اب ان میں یہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور سارے مقامات قرآن کے وہاں پر جمع کر دیے گئے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، شیس علیہ السلام آ گئے، اچھا پھر وہ ہر سب کچھ جو قرآن میں موجود ہے وہ ساری کی ساری آیات کو جمع کر دیں۔ یہ ہمارا ایک طریقہ ترتیب ہے، یہ الوہی کتاب ہے، اس میں الوہی ترتیب ہے، اور وہی انداز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا، توقیفی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مطابق پھر قرآن کو اس کو جمع کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مانس صاحب، مدلل انداز میں آپ نے سوالات کے جوابات دیے۔ شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز ہمارے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ شعیب صاحب۔ اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری شخصیتوں پر کیا ڈیٹ آف برتھ کے اثرات ہوتے ہیں؟ کیونکہ نیومرولوجی میں یا پھر کہہ لیں علم الاعداد میں یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ جو شخص 26 کو پیدا ہوتا ہے یا 8 کو پیدا ہوتا ہے یا پھر 17 کو پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کا نمبر 8 ہوتا ہے، کیونکہ 8 تو چلیں 8 ہو گیا، 8 تاریخ کو پیدا ہوا ہے، ایک ساتھ 8 بنتا ہے، 6 2 8 بنتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ 8 نمبر کے ساتھ ایک پلینٹ اسائن کر دیا جاتا ہے ہر نمبر کے ساتھ، اور 8 نمبر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سیٹرن پلینٹ ہے۔ اب یہ نمبر میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ اس نمبر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سیٹرن پلینٹ اسائن ہے، جو کہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ سیٹرن کی جو تاثیر ہے، غلط تاثیر، وہ 8 نمبر پر پڑتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو 8 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ فلسفیانہ طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، اور یعنی کہ ان کو زندگی میں محنت کا پھل بھی ملتا ہے، لیکن اکثر عمومی طور پر یہ ان کو شہرت ملتی ہے مرنے کے بعد، اور زندگی میں یہ لوگ جو ہیں ان پر قسمت کے تابڑ توڑ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ تو ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ، ان بیچاروں کا کیا قصور جو پیدا ہوئے ہیں اور جن کے پاس اختیار ہی نہیں اپنی زندگی کا۔ اچھا سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ علم الاعداد کے حوالے سے آپ نے پوچھا۔ علم اگر ایک حد میں رکھا جائے تو اس سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی انسان اس سے استفادہ کرتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس کی حد سے باہر لے جائیں تو پھر وہ آپ کے لیے مشکلات اور مسائل اور مصائب آپ کے لیے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب جیسے علم الاعداد ہے یا کوئی اور علم ہے جس کا تعلق انسان کے تجربے کے ساتھ ہے، انسان کے مشاہدے کے ساتھ ہے، اس حد تک تو جائز ہے کہ انسان اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے آ کر کہ جب انسان ان چیزوں پر بہت زیادہ بھروسہ، بہت زیادہ اعتماد، بہت زیادہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ ابھی تک تو سائنٹیفک طریقے سے یہ کوئی اپروو تو چیزیں نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح سائنس نے بہت کچھ اپنا سائنٹیفکلی بتا دیا، علم ثابت ہوا، اس طریقے سے تو یہ چیز نہیں ہے۔ ابھی تک تو اس کا تعلق ہے اسپیکولیشن کے ساتھ، ظن کے ساتھ، تخمین کے ساتھ، گمان کے ساتھ۔ یہ جو ظن، گمان، تخمین ہے نا، یہ انسان کو کئی دفعہ نفسیاتی طور پر پریشانی میں ڈال دیتی ہے، یعنی انسان وہم میں پڑ جاتا ہے، توہمات میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایک علم کی حد تک آپ پڑھتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے ہاتھ کو اسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، ہاتھ کا پامسٹ ہوتے ہیں، اسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، یہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک تو جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، مذہب کو پڑھتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک دو باتیں بڑی اہم ملتی ہیں کہ جس پر اگر انسان عمل کرے اور توجہ رکھے تو پھر انسان اس طرح کے مسائل میں، نفسیاتی قسم کی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی توہمات۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی اگر آپ کو کسی چیز نے نقصان پہنچانا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہے، پہنچتا ہے تو اذن شامل ہے، اور اس میں آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور آپ کے صبر کا، آپ کے تحمل کا، اور بندے کی ایک جانچ، ایک پڑتال، ایک پرکھ ہے۔ یہ چیز قرآن پاک نے بیان کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھے کہ تکلیف جو آنی ہے اس کی طرف سے آنی ہے، باقی یہ جو کچھ بھی ہے، مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ہونا۔ لیکن انسان اپنی حفاظت اور اپنا انتظام، یہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنا رکھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ خرابی وہاں پر جنم لیتی ہے کہ جب آپ اسی علم ہی کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں
آپ اسی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اسی پر ہی یقین رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو یہاں سے اصل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان کو جس بات کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ بطور علم کے انسان پڑھے، مطالعہ کرے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے، سب کچھ دیکھے، استفادہ بھی اس سے کرے، لیکن اس کو عقیدے کی حد تک، اپنے ایمان کی حد تک جب انسان لے کر جاتا ہے تو پھر وہاں سے اصل مسائل جو ہیں، مشکلات انسان کی، یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک بندہ اگر پامسٹ ہے، ہاتھ کا علم جانتا ہے، اب وہ اس پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ یہ جو لکیریں ہیں اس سے یہ نتیجہ میرے لیے نکلے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے نہیں ہوگا، تو اس حد تک آگے نکل جانا، تو یہ انسان کے لیے پھر توہمات کا اور وہم کا باعث بنتا ہے اور پریشانی کا انسان کے لیے باعث بنتا ہے۔ تو اصل جو ذات ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو قدیر ہے اور جو مسبب ہیں اور جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی ذات پر اپنے عقیدے میں، اپنے یقین اور ایمان میں اس کے ساتھ انسان جڑا رہے، اور دنیا میں ہونے والا جو علم ہے، موجود علم ہے، انسان اس کو پڑھے، اس کا استفادہ اس سے کرتا رہے انسان۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید ہم سوالات رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق، آپ علم العادات سے متعلق کچھ سوالات کر رہے تھے، پلیز۔ جی، تو آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا عقیدے کا کہ، اور یہ بھی کہا کہ جو نیومرولوجی ہے وہ ایک علم ہے، علم العادات ایک حد تک ہی ہونا چاہیے، تو اور عقیدہ جو ہے وہ میرے خیال میں لوگ مناتے ہیں، کیونکہ نیومرولوجی کو جتنا میں نے سمجھا ہے تو ان کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہے وہ طے نہیں شدہ، وہ طے شدہ نہیں ہے، لیکن آپ اس زندگی میں معاملات کو کیسے لے کر چلیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے، وہ طے شدہ ہے۔ یعنی کہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ انسان کی جو تاثیر ہے وہ ایک پلینٹ کے ساتھ مختص کر دی جاتی ہے، کہ انسان جو ہے اس کی کیا یعنی کہ ٹریٹس ہوں گی، وہ انٹروورٹ ہوگا، ایکسٹروورٹ ہوگا، کہ فلسفیانہ طبیعت کا حامل ہوگا، یا پھر یعنی کہ لیں سوشلائز کرنے والا انسان ہوگا، تو وہ یعنی کہ طے شدہ ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ بھی چلیں مان لیں طے شدہ ہے اور کچھ طے شدہ نہیں ہے اور ڈسٹائنڈ نہیں ہے سب کچھ، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، تو پھر بھی یہ ناانصافی ہے کہ اگر میں چینج ہونا چاہتا ہوں، میں چینج ہی نہیں اپنے آپ کو کر سکتا، کیونکہ میری جو فطرت ہے وہ پہلے سے طے کر دی گئی ہے۔ اچھا، ایک تو ہے نا علم العادات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یعنی علم العادات یہ کہتا ہے جو آپ نے بیان کیا، لیکن جب ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس میں انسان مجبور محض ہو، انسان پر جبر ہو۔ یہ تو بالکل ہی یعنی مذہب کے نقطہ نظر کے ہی خلاف یہ بات ہو جاتی ہے۔ میں علم العادات کا ماہر نہیں ہوں، تو لہٰذا جو آپ نے کہا میں اس کی روشنی میں ماہر میں بھی نہیں ہوں، سوال سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ عرض کیجیے گا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب جو ہمیں بتاتا ہے، دیکھیے قرآن مجید نے جو بیان کی وہ قدر کا لفظ استعمال ہوا، جسے ہم تقدیر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تقدیر کو بہت ہی غلط معنی میں لے لیا گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان میں ایک صلاحیت ہے، انسان میں ایک اہلیت ہے، انسان میں ایک ذوق ہے، ایک اس کا رجحان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر پیدا کیا، انسان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ منفی سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت انسان کے واضح بات ہے کہ ہمارا ایک پیمانہ ہے، ایک ہمارا جسے کہتے ہیں کہ میئرمنٹ ہے، کہ اس کے اندر ہی ہم رہ کر اپنے کردار کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بحیثیت بشر ہونے کے، بحیثیت انسان کے، ہم اس سے باہر تو نہیں جا سکتے، انسان ہی ہیں، بشر ہی ہیں، اسی دائرے میں رہ کر ہی سارے معاملات کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس کو اس انداز میں بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے انسان کو کلی طور پر با اختیار یہ بیان کیا ہے، یعنی انسان خود مختار ہے لیکن مطلق العنان نہیں ہے۔ اختیار دے کر انسان کو بھیجا۔ مطلق العنان یہ ہے کہ وہ اپنی بشریت سے اور اپنے اس دائرے سے ہی باہر نکل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن انسان خود مختار ہے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ پہ نہیں، 20 جگہوں پہ، مقامات پہ اس بات کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت دے دی، اب اس کی مرضی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بنے یا یہ ناشکرہ بن جائے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو گھاٹیاں جون سی ہیں وہ ہم نے انسان کو دکھا دی، راستے دکھا دیے۔
اسی طرح ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار کی بات کی ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اس میں تو انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ مرضی، ایک تو قرآن پاک میں یہ جو لفظ ہے اس طرح مرضی کا یہ تو بیان نہیں ہوا. اچھا چاہت کا، مشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جو راستہ دکھایا گیا، راستہ دکھایا گیا انسان اس پر چلے اس راستے پر. اب انسان جس راستے کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ہی نتیجہ عطا کرتا ہے. یعنی ہدایت پر چلے گا تو جنت کا راستہ آسان ہو گیا، اگر گمراہی پر، کفر پر چلے گا تو جہنم کا راستہ اس کے لیے بن جائے گا. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر جبر کرتے ہوئے کسی چیز کو مسلط نہیں کرتا. قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے. ہمارے ہاں علم کو اور خدا کی مرضی کو یعنی آپس میں گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ پتا بھی اگر گرتا ہے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر تو اس کا بھی علم خدا کو ہوتا ہے. علم خدا کو ہوتا ہے. لوگ پھر اس کا دوسرا معنی یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی پتا ٹوٹا تو خدا نے اس کو توڑ کر زمین پر پھینکا. بھئی وہ تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے. علم یعنی خدا اپنا فعل کسی پر مسلط نہیں کر رہا کہ یہ اس طریقے سے کرے، بلکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ اس طریقے سے کرے گا یا اس طریقے سے ہوگا یا یہ مستقبل میں یہ کچھ وہ خدا کے علم میں، وہ خدا کے علم میں ہے. لیکن اختیار اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر بھی تو بتا دیتا ہے مستقبل میں کہ یہ مریض آپ کا 2 مہینے بچے گا، 4 مہینے بچے گا، 6 مہینے زندہ رہے گا، یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. اب ڈاکٹر کا علم اس کی اپنی مہارت کی بنیاد پر ہوتا ہے، پروبیبلٹی ہوتی ہے. جی ہاں، امکان کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو ہم گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اور اس نے جو قدر تقدیر جسے ہم کہتے ہیں اس کو اصل میں صحیح طریقے سے ہمارے ہاں بیان نہیں کیا گیا، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، جس سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو میں اسی سے منسلک میرا اگلا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام میں اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی جیسے نیومرولوجی جس کی بات کرتی ہے، اور یہ بھی سننے میں اکثر آتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم العادات جو ہے یا نیومرولوجی جو ہے یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، اور یعنی کہ گناہ تصور بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کو سیکھتے بھی ہیں. تو واضح یعنی کہ ہدایات کیا ہیں اسلام میں اس کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ پریکٹس کریں کہ نہ کریں؟ دیکھیے میں نے گزارش شروع میں یہ کر دی اس حوالے سے کہ بحیثیت علم کے آپ اس کو پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تھا، چونکہ لوگ شرکیہ طور پر اس کو استعمال کرتے تھے اور مشرکین کی طرف سے تھا، خاص طور پر یہود کی طرف سے یہ جادو اور اس طرح کے سارے معاملات تھے. تو جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اور جس میں کفر ہے، جس میں شرک ہے، جس میں کسی انسان کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہاں پر تو اس کی ممانعت ہے. لیکن جہاں پر ایک بطور علم کے آپ ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے دنیا میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ انسان کے نام کا اثر اس کی شخصیت پر کیا ہوتا ہے. پورا یورپ اب اس پر تحقیق کر رہا ہے. بہت سی کتابیں ہیں یونیورسٹیز میں دیکھ رہا تھا کہ چائنا کے یونیورسٹیز میں اس پر کام ہو رہا ہے، انگلینڈ کی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، مختلف ممالک میں اس پر کام ہو رہا ہے کہ یہ جو نام ہم بچوں کا رکھتے ہیں، ان ناموں کا بچوں کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے. تو ایک بطور علم کے تو واضح بات ہے کہ اس پر کبھی بھی کام رکے گا نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم خدا کو بھی بھول گئے، چھوڑ دیا، عقیدہ بھی ختم، ایمان بھی ختم، سب کچھ ختم، بس اسی پر یہ بھروسہ کر کے اور ہم بیٹھ گئے، تو یہ چیز جو ان سی ہے یہ پھر خطرناک ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. امانا صاحب آج کی حدیث کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ پلیز آج کی حدیث بیان کیجئے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ ملے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت سے اچھے کاموں کو اس لیے اگنور کر دیتے ہیں، ان کو نہیں سر انجام دیتے. ہم کہتے ہیں یہ کیا کام ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، تو ہم کسی بڑے کام کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ملتا ہے. اگر انسان چھوٹے چھوٹے کام کرتا چلا جاتا ہے تو اسی طریقے سے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بڑے کام کو، کسی چھوٹے کام کو یعنی اچھے کام کو چھوٹا سمجھ کر کبھی چھوڑو نہیں، یعنی ہمیشہ اس بات کا خیال کرو کہ یہ چھوٹا کام بھی تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے کام، اچھے کام ہیں، جیسے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، یہ اگرچہ دکھنے میں بڑے معمولی سے کام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی معمولی اور چھوٹا کام سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہی خیر پھیلتی ہے اور اسی سے ہی نیکی عام ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ مانی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے بہت مدلل انداز میں سوالات کے جوابات دیے، بہت شکریہ شارک آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔